बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 8 पर पहुंच गए हैं, जिसका नाम है पाकिस्तान की सकाफत, द कल्चर ऑफ पाकिस्तान। बात हो रही है सिंध बोर्ड मुताले पाकिस्तान। लो जी, इसका पहले जनाब चैप्टर मेरे सामने ओपन हुए हुए, दोनों किताबें मौजूद, नई किताब भी मौजूद है और पुरानी किताब भी मौजूद है। मगर अच्छी बात कि दोनों के एक जैसे पेज नंबर हैं। 130 पेज से शुरू हो रहा है और जो नई किताब का चैप्टर है वो भी 130 पेज से शुरू हो रहा है, एक जैसा है। तो सबसे पहले इसकी एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें से MCQs बन जाते हैं। पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है। पाकिस्तान की सकाफ़त एक मतनों सकाफ़त है, ये भी दुरुस्त है, और मिक्स सकाफ़त है, ये भी दुरुस्त है। यानी आप मखलूत इसका भी आप लिख सकते हैं, मखलूत। अच्छा जी, मैं देखता हूँ उर्दू है जी, मखलूत। ये आप इसका मखलूत भी लिख सकते हैं और मतनों भी लिख सकते हैं, तो जो आपकी मर्ज़ी है। मखलूत भी ठीक है। पाकिस्तान कौमी लिबास जो है वो शलवार और कमीज़ है। पाकिस्तान में 30 से ज़ायद ज़बानें बोली जाती हैं। बलूचिस्तान में 2 बुनियादी ज़बानें बोली जाती हैं, बलोची है, बरहवी है और पश्तो भी है। मगर पश्तो तो KPK में भी बोली जाती है, तो फिर यहाँ पर जो बुनियादी है वो 2 लिख लें, वो बलोची और बरहवी है। वैसे पश्तो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बोली और समझी जाती है। बलोची ज़बान के अजीम शुरा में मस्त वकली और जाम वर्क हैं। शाह हुसैन अजीम पंजाबी सूफ़ी शायर हैं, जिनको मादुलाल हुसैन भी कहा जाता है। आज़ादी के बाद सिंधी ज़बान ने नज़म और नसर में जो है वो अहम बेपनाह तरक्की की थी। पाकिस्तान के लोग अक्सर सादा ग़ज़ा खाते हैं, ठीक है जी। अख़ुवत और मोहब्बत वो पैगाम है जो हमारे सूफ़ियों ने मुख्तलिफ़ ज़बानों में दिया है। ईद उल फ़ितर यकम शव्वाल मुकर्रम यानी शव्वाल मुकर्रम के महीने में मनाई जाती है। ईसाई 25 दिसंबर को क्रिसमस भी मनाते हैं, ये भी ठीक है। इसकी जगह अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं जो किताब में लिखा हुआ है कि अज़ीज़ अलैहिस्सलाम की यौम विलादत मनाते हैं, वो भी ठीक है। यहाँ जगह कम थी इसलिए मैंने क्रिसमस लिख दिया, आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। अब बातें जनाब इसके क्वेश्चन की तरफ। पहला जो सवाल है, सारे सवाल एक तरतीब में। सकाफत की खुसूसियात बयान करें, पेज नंबर 130 एंड 131। सकाफत के खुसूसियात बयान करें, यहाँ से जनाब शुरू हो रहा है। एक जैसे पेज है तो फिर मैं यहाँ से निशान लगा देता हूँ, एक ही बात है। यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर है, वाज़ेह है। सकाफत की चंद खुसूसियात मदरजा झैल हैं। हर सकाफत का अपना एक मिजाज होता है, ये पढ़ेंगे। सकाफत एक क़ुव्वत दाइया है जो दूसरों को मुतासर करती है। दूसरे सकाफत से मिलाप की सूरत में सकाफत में तब्दीली आ सकती है। किसी भी सकाफत की अपनी इनफरादी शनाख्त और पहचान इसको मकबूल बनाती है। हर सकाफत के चंद बड़े तवाना इक़दार होती हैं। बस यहाँ तक 5 पॉइंट्स इसके बनेंगे, ये 5 पॉइंट्स बनेंगे इसके। अगला जो क्वेश्चन है वो है, कोई ज़बान सकाफत का अहम हिस्सा क्यों है? शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है बना। ये भी जनाब इसी पेज अगले पेज पे है, पेज नंबर 131 पे। सेम है जी, सेम है। नई किताब का भी भाई साहब सेम। ये 131 है। ज़बान सकाफत का एक अहम जुज़्व है क्योंकि ख़यालात, एहसास और जज्बात के इजहार के लिए ज़बान ही इस्तेमाल की जाती है। थोड़ी सी लाइन होगी टेढ़ी, मेरा ख्याल है सर्दी ज़्यादा इसलिए याद नहीं चल रहा। और ज़बान कौम की शनाख्त होती है, यही वजह है कि हर कौम अपनी ज़बान को अजीज़ रखती है और इसके फ़रोग़ के लिए तका के लिए मुनासिब इक़दाम करती है। नहीं जी, मेरा ख्याल है माउस को सर्दी लगी हुई है, मेरा तो ये ख्याल है। चूहा माउस लैपटॉप का, ये जवाब देना इसका। जो इसका तीसरा सवाल है वो लॉन्ग सवाल है। पाकिस्तान की ज़बानों पे नोट लिखें। ये बहुत बड़ा लॉन्ग सवाल है, इकट्ठा आता नहीं है।
لیکن شاہ صرف ایک سمجھانے کے لیے بتا دی گیا، ورنہ اردو زبان آ سکتا ہے، پنجابی آ سکتی ہے، بلوچی آ سکتی ہے، سندھی آ سکتی ہے، پشتو آ سکتی ہے، ساری اکٹھی نہیں آ سکتی. اس لیے اس کا یہ کرنا آپ نے سارا یاد ہے، آپ جتنی پوچھیں گے اتنی بتا دینا. پورا نہیں آتا یہ سوال. یہ یہیں سے شروع ہو رہا ہے، اردو زبان سے شروع ہو رہا ہے. یہ یہاں سے کوشچن نمبر 3. پاکستان میں 30 سے زائد زبانیں بولی جاتی. سیم وہی اسی کتاب میں پاکستان میں 30 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جیسے ہمارے ملک کی بڑی صوبائی زبانیں سندھی، پنجابی، پشتو، بلوچی ہیں، جبکہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، اور اردو کو پاکستان کے آئین کے تحت بھی سرکاری زبان قرار دے دیا گیا. قائد اعظم نے واضح الفاظ میں فرمایا تھا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی. آپ اس کے بعد پہلے اردو کو آپ بتائیں گے. اردو جناب آریائی، جب آریہ ادھر آئے تھے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ چینج ہونے لگی، اس کے مختلف نام پڑے، سنسکرت سے بگڑی، پراکرت ہو گئی، پھر چلتے چلتے جناب اس کے کئی نام پڑ گئے. اس کو پھر ریختہ کہا گیا، اردو کہا گیا، اردو، پھر اور زیادہ ملائم ہو کر اردو بن گیا. یہ فارسی زبان کے 2 الفاظ ہیں، اور دو پڑاؤ یعنی لشکر. اردو کا جو لفظ ہے وہ خود منگولی زبان اردہ سے بنا ہوا ہے، اور اردو ترکی زبان کا بھی لفظ جس کے معنی لشکر ہیں. ترکی میں بھی زبان کو اردو کہتے ہیں. ہم نے فوجی لشکر کو ترکی زبان میں اردو کہتے ہیں. یہ اور دو ہے، یہ اردو ہے، یہ اردہ ہے، اور اب اس کو اردو کہا جاتا ہے. اس لیے عموماً الف کے اوپر پیش پڑتی ہے. یعنی اس میں میجارٹی جو زبان کے الفاظ شامل ہیں وہ ترک زبان کے الفاظ شامل ہیں، اور اس میں جو شیرنی اور بیانی ہے وہ فارسی ہے، اور عربی کے وہ الفاظ جو ترکی اور فارسی مستعار لی ہیں وہ بھی اس نئی زبان نے اختیار کر لی. تو بہت سی زبانوں کا یہ ایک مکسچر ہے. پھر جناب اردو کے بعد اردو کے مشہور شاعروں کا بتائیں گے، اور آج کل اردو کا ترقی کے لیے کیا کی جا رہا ہے وہ بتائیں گے. اس کے بعد سندھی آ جائے گی، جنوبی ایشیا کی قدیم ترین زبان. قرآن پاک کا ترجمہ سب سے پہلے سندھی زبان میں سلاکی میں کیا گیا. سندھی کو یہ اعزاز حاصل ہے. اہم ٹاپک لازمی تیار کریں. جیسے مشہور شاعروں کا ذکر ہو سکتا ہے تو شاہ عبداللطیف بٹھائی اور حضرت سچل سرمست، جن کا یہ جناب دو، شیخ عبدالوہاب ان کا اصل نام تھا. پھر کیا کیا متعارف کرائیں گے. 19ویں صدی میں ترقی کی، لیکن 20ویں صدی میں پروز اور نظموں نے بہت ترقی کی. 100 سے زیادہ افروزے شائع ہوتے ہیں، 1 درجن روزنامے شائع ہوتے ہیں. سندھی زبان میں رسالے، میگزین شائع ہوتے ہیں. سندھ یونیورسٹی جمشارو اور جامع کراچی میں سندھی زبان کے شعبے قائم ہیں، جہاں ماسٹرز اور ڈاکٹریٹ بھی کرائی جاتی ہے. اس کے بعد پنجابی آ گیا. صوبہ پنجاب کی زبان پنجابی ذخیرہ زبان، الفاظ عربی، ترکی اور فارسی زبانوں کے الفاظ شامل ہیں پنجابی میں. اس کے کئی لہجے ہیں. چند عظیم شعراء: بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابراہیم، گرو نانک، بابا گرو نانک، شاہ حسین ابھی جن کا MCQ فلم دا بلینکس کیا، حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ، بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ. وارث شاہ پنجابی زبان کے سب سے بڑے شاعر. میاں محمد بخش، خواجہ غلام فرید، مٹھن کوٹی، ہاشم شاہ. اس کے بعد آگے چلتے جائیں، یہ ختم ہو جائے گا. پنجابی بھی ڈاکٹریٹ کرائی جا رہی ہے. صوبہ پنجاب یونیورسٹی میں اس کا باقاعدہ ایک شعبہ قائم ہے. پھر پشتو آگے جی. پشتو کے عظیم شاعروں میں سب سے پہلے خوشحال خان خٹک اور رحمان بابا کا آپ نام لکھیں گے لازمی. اور یہ اس کے ابتدا بھی صوبہ بلوچستان افغانستان کے علاقے باختر سے ہوئی تھی. بعد میں یہ بختو بن گیا، پھر بختو بن گیا، پھر پختو بن گیا، اور پھر اس کو پشتو کہا جاتا ہے. رحمان بابا، خوشحال خان خٹک اور کاظم خان شیدہ کا نام. پشتو زبان کے پہلے شاعر امیر کروڑ. پشتو کی پہلی کتاب پٹا خزانہ. پھر بلوچی آ گئی، بلوچ قبائل کی زبان. بلوچی زبان کے جو رزمی اور رومانوی شاعری ہے وہ بہت مشہور ہے. لوک داستانیں بھی اس کی مشہور ہیں. جام ورک، مست وکلی، گلخان نصیر ان کے جو ہیں وہ اہم ترین عظیم شعراء ہیں. بلوچی زبان کی ترقی کے لیے یونیورسٹی آف بلوچستان اور بلوچی اکیڈمی بھی گراں قدر خدمات انجام دے رہی ہے. یہاں تک جناب یہ سوال ختم ہو جائے گا. میں پھر بتا رہا ہوں، اکٹھا نہیں آتا، لیکن زبانیں ساری تیار کرنی ہیں. زبانوں میں سے بہت بحیثیت قومی زبان اردو کی اہمیت بیان کریں. تو 136 پیج ہے جی. اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ.
سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے. قومی زبان کی اہمیت بالمقابل قومی دھات. پوائنٹ نمبر 2. لو جی پوائنٹ نمبر 2. سیم کلو سیم. اگرچہ تمام صوبائی زبانیں مساوات کی اہمیت رکھتی ہیں، مساوی ہیں، مگر چونکہ قومی زبان وہ ہوتی ہے تو جو ہر جگہ بولی سمجھی جاتی ہے، اس لیے جو ہے نا پاکستان قومی زبان اردو ہے. بابا اس سے آئینی تحفظ حاصل ہے، ہمارے آئین میں بھی لکھا ہوا ہے، اور بابائے جناب حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اردو کو پاکستان کی قومی زبان قرار دیا تھا. رابطے کی زبان ہے، لوگوں کے درمیان گفتگو تبادلہ خیال کرنے کے لیے زبان ہے. یکجہتی کے لیے اس کا بڑا اہم کردار ہے. مدرجہ بالا حقائق سے واضح ہوتا ہے. مزید جناب اب ہم حقائق بتانے جا رہے ہیں کہ یہ رابطے کا ذریعہ ہے. ایک ہیڈنگ بن گیا پہلا. تحریک پاکستان میں اس کا کیا کردار ہے؟ 2 ہیڈنگ بن گئے. مشترک رشتہ ہے، ذرائع ابلاغ 4 ہیڈنگ ہیں، بس 5-6 ہیڈنگ بڑے ہیں. فائدے کا ذریعہ ہے، رابطہ ہے، بین الاقوامی زبان ہے. بس ختم، 7 ہو گئے یہاں تک. آپ 1-2 اور بیچ میں سے کم کر دیں، 6 کر دیں پوائنٹ بس بڑے. یعنی پہلے ایک یہ پیراگراف بن جائے گا، سٹارٹنگ ہو جائے گی، یہ اس میں سے 3-4 باتیں بتا دیں، اور اس کے بعد اس کی اہمیت بتانے کے لیے 5-6 پوائنٹ بتا دیں. اگلا سوال بھی اسی کے آگے شروع ہے. ہر چیز ایک ترتیب میں، یہ پورا جو چیپٹر ہے بڑا شاندار طریقے سے مینیج کیا گیا ہے. قومی زندگی میں مشترکہ ثقافتی مظاہر کون کون سے ہیں جن سے آپ کی، یعنی وہ چیزیں جن کی آپ کی ثقافت نمایاں ہوتی ہے، عیاں ہو کر آتی ہے سامنے. یہ جناب قومی زندگی میں مشترکہ ثقافتی اظہار، پیج نمبر ہے 138. تو اس کتاب سے دیکھ لیتے ہیں. سیم ہے یہ جناب، بالکل 138 پیج ہے جی، بالکل ٹھیک ہو گیا. یہاں سے سٹارٹ کریں گے جناب. اپنا کلچر ہے، پاکستان کی ثقافت ملی جلی ہے، وہی ہم نے فل دا بلینکس بھی کی تھی. ملی جلی ثقافت پائی جاتی ہے، تو اب مخلوط کا مطلب ہی ملا جلا ہی ہوتا ہے. مکس کلچر انگلش میں آ جائے گا. متنوع بھی ٹھیک ہے. مرد و خواتین کا اپنا اپنا حیثیت اور مرتبہ ہے. معاشرتی زندگی کے بارے میں بتا دیں. سادہ زندگی ہے، پیار محبت احترام ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، سکون ہی سکون. غذا بہت سادہ عوام غذا کھاتی ہے، لیکن ککڑ کڑائی والا مل جائے یا بکرا شکر مل جائے تو پھر نہیں چھوڑتی، ٹوٹ پڑتی ہے، وہ علیحدہ بات. مگر اکثریت سادہ غذا کھاتی ہے. اس سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مطلب بہت زیادہ امیر لوگ بھی نہیں ہیں، تو بکرا تو اب ویسے ہی کھانا بہت مشکل ہو گیا ہے. مڈل کلاس کے لیے تو اب مرغا کھانا بھی مشکل ہو گیا. تو ایک یہ وجہ بھی ہے کہ پھر اگر آپ نے اچھی اور مرغا غذا کھانی ہے، پھر آپ کو ظاہری بات ہے اس کے لیے سورسز ہونے چاہیے، تبھی چیز کھا سکتے ہیں. چائے، سادہ پانی، مشروبات پیتے ہیں. کڑھائی گوشت کے ساتھ کوک لازمی پیتے ہیں یا پیپسی. آج کل تو اپنی کولا بھی آ گئی ہے، پی سی کولا، آر سی کولا. تفریحات. پاکستانی قوم تفریح کے اوقات میں پب جی کھیلتی ہے، ٹک ٹاک، سوشل میڈیا. ایسا کچھ نہیں یہاں بتایا جا رہا ہے. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کھیلوں میں ہاکی، کرکٹ، اسکواش، کبڈی، کشتی پورے ملک میں مقبول ہیں. مذہبی تفریحات، تہوار بڑی جناب خوشی کے موقع پہ، شادی کے موقع پر لوگ زرق برق رنگین لباس پہنتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، لذیذ کھانوں پر لوگوں کی دعوتیں کرتے ہیں، گھروں کو رنگین روشنی سے سجایا جاتا ہے. بعد میں بیل دینے کا مسئلہ بن جاتا ہے. شادی خوشی مسرت کا ذریعہ بنتی ہے. پیدائش کے بھی یہاں بڑے بڑے جناب رسم و رواج ہیں ماشاءاللہ. تحفے تحائف. انتقال پر بھی کھانے کا انتظام لازمی ہوتا ہے. بھائی یہ بڑی اہم چیز ہے کہ یہاں پر خوشی کے موقع پر بھی کھانا ہے اور غمی کے موقع پر بھی کھانا. عید میلاد النبی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہمارے مذہبی تہوار ہیں جنہیں پرجوش طریقے سے منایا جاتا ہے. اخوت محبت کا ایک ہی پیغام ہماری ثقافت میں ہے، ہمارے ذرائع ابلاغ. اور یہ سوال لباس سے پہلے ختم ہو جائے گا. 141. اگلا سوال ہے، پاکستان کے فنون اور دستکاریوں پر نوٹ لکھیں. فنون اور دستکاریاں، یہ ہے جی ادب اور فنون لطیفہ پیج 141، اور یہ ہے 142 پہ دستکاریاں. تو جناب 141 ہی نکلا ہوا ہے. اور یہ ہے جی ہمارا سوال ادب اور فنون لطیفہ. آرٹ، مصوری، خطاطی، انور صادقین، چغتائی آرٹ، بڑے بڑے بلائیں. کیلیگرافی تو کیا بات ہے یہاں پر جی. اس کے بعد دستکاری کا بتانا ہے. اعلیٰ کوالٹی کی یہاں پر جو گھریلو دستکاری ہیں. سندھی اجرک بڑی مشہور ہے. کراچی میں سیپیوں اور پتھروں سے زیور آرائشی اشیاء بنائی جاتی ہیں. کے پی کے میں کڑھائی، مینا کاری، کشیدہ کاری ہوتی ہے.
دستکاری کے میدان میں پنجاب کا بھی بڑا حصہ ہے. اونٹ کی کھال سے بنے ہوئے لیمپ، نیلے رنگ کی میناکاری والے برتن، بہاولپور کی مٹی کی نازک سرائیاں، چنیوٹ میں لکڑی کا کام بڑا مشہور ہے، بلوچستان میں کڑھائی کشیدہ کاری شیشے کا کام بڑا مشہور ہے، براوی کشیدہ کاری بہت مشہور ہے. اور یہ سوال جہاں ختم ہو جائے گا. ذریعہ آخری سوال بھی اس سے آگے ترتیب میں ہے. پاکستان کے تہوار میلوں کے نام بتائیں اور ساتھ یہ بتائیں کہ ان کی ہماری ثقافت میں کیا حیثیت ہے. اس میں اب مسلمانوں کی بھی آگے اور غیر مسلم کو بھی آگے. آخری ٹاپک ہمارا جناب یہ ہے جی تہوار اور میلے 142 پیج. تہوار اور میلے 142 پیج. اچھا شک ہے تو یہ دیکھیں 142 ہی لکھا ہوا ہے. بولے ہوں پاکستان میں ہر سال کئی تہوار میلے منعقد ہوتے ہیں، خوشی مسرت کا باعث ہیں. عید الفطر کا پہلے بتا دیں، عید الاضحیٰ کا بتا دیں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتا دیں، غیر مسلم کے تہوار بتا دیں. یہ ہم نے فرند بلینکس بھی کی تھی. عیسائی 25 دسمبر کو عیسی علیہ السلام کو یوم ولادت مناتے ہیں اور اپریل میں ایسٹر کا تہوار مناتے ہیں. ہندو اور سکھ اپنے اپنے تہوار دیوالی، رام لیلا، ہولی، راکھی بندھن، بیساکھی وغیرہ مناتے ہیں. تو یہاں تک بس بڑے ہوتے ہیں تک، آگے ڈیٹیل نہیں پوچھی گئی. یہ اس شارٹ کے طور پر تیار کر لیں کہ پاکستان میں منائے جانے والے مختلف عرس اور میلوں کے نام لکھیں. تو یہ آپ 3-4 نام یاد کر لیں عرس کے. میلے کے بعد آئے تو 3 نام بڑے مشہور ہیں. لاہور کا میلہ چراغاں اور ہارس اینڈ کیٹ میلہ مویشیوں، پھر میلہ چراغاں بھی ہے، پھر سبی کا سالانہ میلہ بہت بڑا میلہ ہے بلوچستان میں، اور اس کے بعد میلہ شندور گلگت پولو. تو یہ تھا جی ہمارا چیپٹر نمبر 7، اور انشاءاللہ چیپٹر نمبر 8 تھا جی نواں تعلیم آپ لوگوں کے بارے میں ہے، پر اس کو تیار کریں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں. اور تب تک کے لیے اجازت. باقی تو لو جی پھر ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں. تب تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ.